नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए प्रोग्राम के साथ विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़। नाज़रीन, हम जानते हैं कि कुरान हम सब के लिए मशअल राह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह साद में फ़रमाया कि ये किताब है जिसको हमने नाजिल किया आपकी तरफ बाबरकत किताब है, ताकि इस पर गौर व फ़िक्र करें लोग और ताकि नसीहत हासिल करें अक्ल वाले। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान उस राह की तरफ हिदायत देता है, रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी राह है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान सिफारिश करने वाला है और इसकी सिफारिश मानी जाएगी, और ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक़ में झगड़ा करेगा और इसकी बात सुनी जाएगी। जिसने इसको अपने आगे रखा तो ये उसको जन्नत की तरफ ले जाएगा, और जिसने इसको अपने पीछे फेंके रखा इस दुनिया की ज़िंदगी में तो क़यामत के दिन ये उसको जहन्नुम की तरफ हाँक कर ले जाएगा। इसी तरह एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ही अल्लाह की वो मज़बूत रस्सी है कि जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, और अगर तुम इसको मज़बूती से थाम के रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। नाज़रीन, इस कुरान के अंदर हमारे लिए बहुत से अज़ीम मर्द हज़रात, अंबियाए किराम, नबी, गैर नबी और बहुत सी ख़वातीन का भी ज़िक्र किया गया है। हमारे इस प्रोग्राम में उन ख़वातीन का हम ज़िक्र करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या रोल मॉडल्स रखे हैं, हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें मुश्किलात आएँ तो कैसे रहना है, हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल कैसे करना है, हमें सब्र और हौसले से कैसे काम लेना है, हमें अपने शौहरों की मुआवनत कैसे करनी है। ये सब चीज़ें हम इन अज़ीम ख़वातीन से सीखेंगे कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ़ उम्मत की ख़वातीन के लिए मशअल राह नहीं बनाया। हम देखते हैं कि आसिया अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत के मर्दों के लिए, मोमिनों के लिए मशअल राह बनाया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने सही की तो अल्लाह ताला ने उम्मत के मर्दों को उनकी ऐन इत्तबा का हुक्म दिया कि जहाँ वो अल्लाह की बंदी भागी थी वहीं तुम भी भागोगे। इसी तरह हम देखते हैं कि मलिका सबा, जो कि यमन की एक समझदार हुक्मरान खातून थी, फिर उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत के मर्दों और औरतों की उस्ताद, इन सब ख़वातीन का ज़िक्र खैर हमें कुरान पाक में तरह तरह से मिलता है। इनके जज्बात का ज़िक्र है, इनके हौसलों का ज़िक्र है, इनके तरीक़ा कार का ज़िक्र है। हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी वालिदा, उनकी बहन, फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम और शेख मदियन की बेटियों ने कैसा किरदार अदा किया। जिस वक्त भी वो किसी वल्नरेबल पोजीशन में थे, अल्लाह ताला ने एक ख़ातून के ज़रिए से उनकी बाकायदा ज़िंदगी बचाई, उनको घर दिया, उनको फैमिली दी। हमारे आज के दौर का एक बड़ा अहम सवाल है, और वो ये है कि क्या कुरान एम्पावर करता है या डिसएम्पावर करता है ख़वातीन को, और क्या ही कुरान मिसोजिनिस्टिक तो नहीं, यानी क्या कुरान औरतों को किसी किस्म की कोई पावर नहीं देता? क्या कुरान में आने वाले ख़वातीन के लिए जो अहकामात हैं, क्या वो उनके ख़िलाफ़ जाते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, क्या वो ख़वातीन को अप्रेस करते हैं? तो इंशाअल्लाह हम इन्हीं ख़वातीन के हवाले से और इन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से देखेंगे कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, तक़वा किसे कहते हैं, सब्र और हौसला किसे कहते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं राबिया कलीम, जो कि एक तवील तजर्बा रखती हैं दर्स व तदरीस का। मेरे साथ हैं सादिया फ़रहान, इन्होंने भी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा वक्फ़ कर रखा है अल्लाह ताला के दीन की तरवीज और तबलीग के लिए। मेरे साथ हैं अमरीन फ़ैसल, जो कि एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज भी हैं, बहुत डेडिकेटेड मदर भी हैं, और ये भी आपको बताती चलूँ कि ये तीनों ख़वातीन हाफ़िज़ कुरान बच्चों की माएँ हैं। मेरे साथ फ़रा बशीर हैं, जो कि एक इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट भी हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, और उसके साथ साथ एक दीनी इदारे की आईटी का डिपार्टमेंट बहुत बखूबी उसको चलाती हैं। बहुत माशाल्लाह काबिल, टैलेंटेड, डेडिकेटेड खातून हैं। यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में कोई ख़्याल आता है इन ख़वातीन को पढ़ कर, इनके बारे में सोच कर,
کہ کیا ہم آج کے دور میں ان خواتین کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں؟ کسی کے ذہن میں کوئی ریفلیکشن، کوئی بات آتی ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ فیمنزم کیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں، کہاں سے یہ شروع ہوا؟ اچھا، یہ بہت اچھا آپ نے ایک ان کا لنک جوڑا ہے آپس میں، کہ ایک طرف تو یہ خواتین ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر خیر ہے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے اور جن کو رول ماڈل بنا دیا گیا ہزاروں سال بعد آنے والی اللہ کی آخری کتاب میں بھی، اور دوسری طرف ایک موومنٹ ہے کہ وہ خواتین جو اٹھیں اپنے کچھ حقوق لینے کے لیے. تو یہ دراصل یہ موومنٹ جو ہے یہ ویسٹ میں ہی شروع ہوئی تھی، اور اس کی جو UN میں ڈیفینیشن دی گئی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہر ریجن کی، ہر رنگ کی، ہر نسل کی، ہر عورت جو ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور وہ رائٹس ڈیفائن کون کرے گا؟ اصل بات تو ہوتی ہی ہے نا کہ رائٹس ڈیفائن کون کرتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ they will be defined by them for themselves. وہ خود یہ یارڈ اسٹک سیٹ کریں گی کہ ان کے رائٹس ہیں کیا. تو اس کی جو پہلی موومنٹ تھی وہ شروع ہوئی تھی 1850 سے 1915 تک، اور اس میں تھا کہ یہ چاہتی تھیں کہ ہمیں ووٹ کا حق ملے. اور دوسری جو اس کی موومنٹ ہے وہ 1960 سے 1980 تک، جس میں یہ کہتی تھیں کہ ہمیں بھی ایکول پے ملے، کہ جو اس میں ڈسکریمنیشن نہ ہو، کہ ہم بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں تو مردوں کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے اور ہمیں کم ملتی ہے. تو یہ اس کے اوپر فوکس تھی. اس کے بعد 1980 سے لے کر ٹل دس ڈے جو فیمنزم کی ایک موومنٹ ہے، وہ بالکل ٹوٹلی ایک وہ موومنٹ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ہم خود اپنی آزادی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کتنی آزادی چاہیے، اور ہم ہر قسم کی جو باؤنڈریز، کوئی چاہے وہ ریلیجن کی سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، چاہے وہ سوسائٹل ہیں، ہم ان سب کو ڈیفائی کرتے ہیں. تو یہ جو تھرڈ ویو ہے اس کا ایک بالکل رخ تبدیل ہو گیا. ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے فیمنزم کی اور اس موومنٹ کی کہ جو اس دنیا کو جکڑے ہوئے ہے آج، اور بڑا اچھا امرین نے اس میں ایک لنک بنایا. اور یہ باقی دو سٹریمز ہیں. ایک سٹریم وہ ہے کہ جو ان خواتین کی ہے جن کا ذکر خیر قرآن میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی رائٹس کو خود ڈیفائن بھی کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ پتہ بھی بعض اوقات نہیں چل پاتا کہ ہماری کون سی رائٹس ہمارے حق میں ہیں، ہم کہیں اپنا نقصان تو نہیں کر رہی. تو اور مزید کوئی ریفلیکشنز کسی کے ذہن میں آئیں اگر اس حوالے سے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی آپ نے قرآن کی بات کی کہ قرآن تو خواتین کے حق بہت سال پہلے ڈیفائن کرتا ہے. تو اس میں سورۃ توبہ میں آتا ہے نا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، سپورٹرز ہیں. اور وہ صرف سوشل لائف میں سپورٹرز نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل لائف میں بھی سپورٹرز ہیں. ان کا ایک ایجنڈا ہے، بالکل ایک زندگی کی روش ہے. بالکل. جیسے آپ فیمنزم کی بات کر رہی تھیں تو فیمنزم میں آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ ووٹ کا حق بھی ان کا ایک ڈیمانڈ تھی اس میں. اور ووٹ کا حق الحمدللہ ہمارا دین تو ہمیں 1400 سال پہلے دے رہا ہے بیعت کی شکل میں. اس دور میں بیعت ہوتی تھی، آج کے دور میں ووٹ ہوتا ہے. اور اس دور میں تو میں سوچتی تھی کہ ووٹ دو طرح سے ہوتا تھا اور دو چیزوں کے اوپر ہوتا تھا. ایک طرف یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے پروفٹ وہ چنتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہیڈ آف اسٹیٹ چنتے تھے. اور پھر اسی طرح میرے ذہن میں اور چیز آ رہی تھی کہ یہ فیمنزم کی موومنٹ میں جو چیزیں لے کے سامنے آئی جاتی ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ اس دور میں خواتین کو اتنے رائٹس دیے گئے تھے کہ ایک عورت پبلکلی مجلس میں کھڑی ہو کے اپنا حق ڈیمانڈ کر سکتی ہے خلیفہ سے. جیسے حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خواتین بہت زیادہ مہر ڈیمانڈ کر رہی ہیں، تو ان پہ ہمیں لمٹ لگانی چاہیے. اور اس میں ایک عام خاتون نے مسلمان امیر ہو گئے تھے اور خواتین نے اپنا حق پہچان لیا تھا. جی. اور پھر اس پہ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگ رہی تھی کہ وہ ایک عام خاتون تھی.
وہ کوئی عالمہ نہیں تھی, وہ کوئی بڑی خاتون یہ نہیں بھی تھی. بتایا جاتا ہے کہ وہ بوڑھی خاتون تھی جی, اور اس کا کوئی بیسیکلی وہ آنے والی ینگ بچیوں کے حقوق کی پروٹیکشن میں بات کر رہی تھی. بالکل. اور پھر اس نے کہا کہ جو حق اللہ نے دیا ہے وہ عمر آپ کیسے لے سکتے ہیں, اور حضرت عمر کا طریقہ دیکھیے کہ خاتون کے مقابلے میں رجوع کر رہے ہیں اور فوراً سرنڈر کر رہے ہیں, اور حضرت عمر جیسا انسان. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حق تو الحمدللہ ہمارے دین نے 1400 سال پہلے دیا, جس کو آج یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ تو ہے ہمارے پاس. تو یہ بیعت عقبہ اولی, بیعت عقبہ ثانیہ, اس میں کیا کوئی خواتین بھی تھیں؟ جی بالکل, صحابیات بھی شریک ہوئی تھیں صحابہ اکرام کے ساتھ. اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا ایک ڈیسیجن ہونے جا رہا تھا, پولیٹیکل لیول کا, اسٹیٹ لیول کا. ہیڈ آف اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چننے جا رہے تھے, کیونکہ اس دور میں تو ہر جگہ کا اپنا ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا تھا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ اپوائنٹ کرنے لگے تھے مدینہ والے جب آئے تھے, اور وہ اپنی خواتین ساتھ لے کر آئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ان کا رول تھا. اور ان خواتین کا ظاہر ہے کہ ایک تقویٰ کا اور ایک دین کی سمجھ کا اور ایک پولیٹیکل ایکیومین ان لوگوں میں ہوگا تو ہی یہ ساتھ آئی تھیں. اور کوئی بات؟ آج کے دور میں اگر ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی خواتین بہت سٹرونگ ہوتی تھی اور ہر فیلڈ میں وہ ایکسل کر رہی تھیں. ایون جنگوں میں وہ بہت پارٹیسپیٹ کرتی تھی, اور اس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت عمارہ, جن کا نام نصیبہ بنت کعب تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے جنگ احد میں جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس کچھ مال آیا تھا تو انہوں نے ان کو ایک چادر گفٹ کی تھی, اور انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع کے لیے کہا تھا کہ میں اپنے دائیں طرف بھی دیکھتا تھا, بائیں طرف بھی دیکھتا تھا, تو میرے دفاع میں نصیبہ کو دیکھتا تھا. تو اسی طرح ایک اور خاتون صحابیہ جو کہ اس موقع پر پانی پلا رہی تھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ آج کے دن جو ہے نصیبہ جو ہے فلاں فلاں سے بہتر ہو گئی ہیں, اور ان کی بہادری فلاں اور فلاں سے بھی بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی سالوں بعد حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں انہوں نے جنگ یمامہ میں شرکت کی ہے, اور جب وہ حضرت ابوبکر سے اجازت لینے گئی ہیں تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ ضرور جائیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ جنگوں میں میدان جنگ میں جاتی ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لے کے ضرور جائیں. وہ گئیں, انہوں نے پروف کیا ریگارڈلیس آف دا ایج وہ آگے تک پہنچی ہیں, اور وہ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس تک پہنچ گئی تھیں. اور کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو 12 زخم آئے ہوئے تھے جسم پر, اور ان کا ایک بازو کٹ چکا تھا, مگر اسی وقت وہ وہاں تک پہنچ گئی مسیلمہ کذاب تک, تو اسی وقت ان کے بیٹے نے پیچھے سے آ کے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا, اور یہ سجدے میں گر گئی تھی. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دین کو ضرورت ہو تو ہر دور میں خواتین جو ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور ان کو بڑی اچھی طرح سے اپنا مقصد وجود پتہ ہے, اپنا مقصد حیات جانتی ہیں وہ. اور ان کے علاوہ بھی آپ دیکھیں یہ کوئی ایک ریئر ایگزامپل نہیں ہے عمارہ کی. سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہ کا جب بھی میں پڑھوں تو میں اتنی امیز ہوتی ہوں ناظرین کہ ان خاتون کے 4 جوان بیٹے تھے, اور جنگ قادسیہ میں جب ایران فتح ہوا تو یہ ان 4 جوان بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھیں, اور جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو انکریج کیا کہ تم لوگوں نے شہید ہونا ہے. اور وہ 4 بچے شہید ہوئے ان کے, اور وہ اپنے بچوں کی شہادت سن کر سجدہ ریز ہوئیں, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنر دیا ہے کہ ان کے 4 بچے شہید ہوئے ہیں. پھر اسی طرح سے کئی ہمارے پاس ایگزامپلز آتی ہیں, اور ایک ایگزامپل تو اتنی مجھے ایک پیاری بھی لگتی ہے, امیوز بھی کرتی ہے, کہ سلیم رضی اللہ عنہ جو تھیں تو جب حنین کا وقت تھا تو اس وقت ان کے ہاں بچے کی پیدائش بھی ہونے والی تھی, اور انہوں نے اپنے نیام میں ایک خنجر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو ان کے جو شوہر ہیں ابو طلحہ انصاری, انہوں نے پوچھا کہ سلیم آپ اس کا کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو میں اس کو ختم کر دوں گی. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی امیوز ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ سلیم کیا کہہ رہی ہیں. یعنی اگر ہم نے کچھ کرنا ہے زندگی میں, کوئی پروو کرنا ہے, یا کوئی حقوق و فرائض کا کوئی ایک کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے, تو پھر ہم دیکھیں کہ وہ خواتین جن کو ہم ہزاروں سال بعد بھی آج ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں, تو پھر کوئی ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہم ایک سچی ناموری چھوڑ کے جائیں. اور کوئی ایگزامپل کوئی دے گا؟
اس سلسلے میں میرے ذہن میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا نام آ رہا تھا، جنہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی، اور پھر حبشہ سے وہ مدینہ جب آئیں ہجرت کر کے، تو ایک دن وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تو تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت اسماء سبقت یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے ساتھ رہے، بالکل اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ بالکل، اچھا۔ اور حضرت اسماء بنت امیس نے جب یہ بات سنی تو وہ سخت ناراض ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور میں نہ کھاؤں گی میں نہ پیوں گی جب تک کہ اس بات کا ذکر جو ہے وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں گی۔ اور انہوں نے پھر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئی ہیں اور ان کو کہا، تو انہوں نے اتنے پیار سے ان کو کہا کہ تم سے زیادہ تو ہم پر کوئی حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تو ایک ہجرت کی ہے، تم کشتی والوں نے تو 2 ہجرتیں کی سعادت حاصل کی ہے، یعنی ایک دفعہ حبشہ اور دوسری دفعہ حبشہ سے مدینہ۔ مدینہ، اچھا، میں بالکل۔ سوچ رہی ہوں کہ کس قدر ان کو ہمارے ہاں جو ایک ڈویژن کر دی گئی ہے کہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون ہوگی نا تو وہ ایسی ہوگی کہ جو تو کبھی بات ہی نہیں کرتی، جو کبھی کسی بات کا یا جواب نہیں دیتی، یا اس کو اپنے حقوق نہیں پتہ، یا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بالکل چپ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ ہجرت کرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، عبادت گزار خواتین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بولنا بھی آتا ہے، لیکن بولتی ہیں تو ایسی شائستہ گفتگو ہوتی ہے اور ایسی کنونسنگ گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری بات درست ہے۔ بالکل، انہوں نے ان سبحان کی اللہ۔ بات کو انڈورس کیا، اور بالکل آپ کی بات کہ وہ حق پر تھی تو انہوں نے اپنا حق منوایا ہے، یہ نہیں سوچا کہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے بات کر دیا تو میں خاموش ہوں۔ اور ان جو خواتین ہیں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کے بارے میں بھی بڑی اچھی طرح سے یہ اویئر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی شہادت کی خبر جب ان کے پاس لے کے گئے ہیں تو حضرت اسماء خود بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت 40 عدد جو کھالیں تھی ان کو رنگ دے چکی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اور کیسا یہ ٹیڈیس کام ہے، بالکل محنت والا، مشقت والا کام ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کو سر پر تیل لگا کر وہ تیار کر چکی ہوئی تھی۔ کیسی ہمہ جہت زندگی ناظرین، ایسی ہی ہونی چاہیے ایک مسلمان عورت کی زندگی، کہ وہ زندگی کے ہر اینگل میں، ہر ایسپیکٹ میں اس کو اپنے حقوق بھی پتہ ہوں اور اس کو اپنے فرائض حقوق سے پہلے پتہ ہوں۔ بالکل، جس طرح میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ گھر کے کاموں کو کرنا آر سمجھتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام نے، قرآن نے یہ سمجھ بوجھ، یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد جو ہے ان خواتین میں پیدا کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چکی پیستی تھیں تو ہمارے لیے تو آنر ہونا چاہیے کہ ہم کھانا گرم کریں، ہم کھانا پکائیں، ہم ناشتے بنائیں، یہ سب کچھ تو ہمارے لیے ایک آنر ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور کچھ فیمنسٹ موومنٹ کے پرسپیکٹیو میں جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ مغرب کی خواتین جو ہیں ان کو پولیٹیکل اور سوشل ان کے رائٹس جو تھے وہ تو بالکل تھے ہی نہیں، اور لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس میں ان کو ڈپرائیو کیا گیا، اور وہ یہ وراثت کے لاس تو ان کے تھے ہی نہیں، اور اس سے وہ محروم تھی بالکل۔ اور لکیلی اگر کسی کے پاس کوئی ہوتی بھی تھی وراثت تو وہ اس کی ڈیتھ کے بعد یا تو وہ اسٹیٹ کے انڈر چلی جاتی تھی، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک دو کے دے کے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ اور اگر ہم عرب کلچر کو دیکھیں اسلام سے پہلے تو وہاں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کو وراثت میں حصہ بھی ملتا تھا۔ انفیکٹ عربس تو یہ کہتے تھے کہ ہم اسے کیوں مال دیں جو نہ تو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو سکتا ہے، نہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے، نہ دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام تو خواتین کے حقوق کے لیے قرآن اس میں نازل ہو جاتا ہے، اور جو کہ بعد میں پھر لاء بھی بن جاتا ہے۔ جیسے وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، احد کی جنگ میں وہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، اور چچا جو ہے ان کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سارا ان کا مال لے لیتے ہیں، تو ان کی بیوی آتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں جنگ احد میں لڑیں اور شہید ہوئے ہیں، اور یہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا ہے۔
تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، وہی نازل ہو جاتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوتی ہے جو کہ وراثت کے سارے احکامات لیے ہوتی ہے اور پوری امت کے لیے وہ پھر قانون بن جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا میں تو یہ 2 بچیوں کی پروٹیکشن میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور ساری امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ثابت ہو گئی، ساری امت کی خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے بالکل، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جی، اور اسلام نے تو یہ 1400 سال پہلے ہی عورت کو وراثت میں حصہ دے کے نا اس پہ ہونے والے ظلم کو ختم کر دیا تھا۔ بے شک بہت اچھی گفتگو کی آپ نے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ حقوق تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیے، ہمیں اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں فرائض کے حوالے سے ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جنہوں نے ان فرائض کو بدرجہ اتم پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں جو ہمیں خود سکھاتے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے، کہ ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو ان لوگوں پر جن کا ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں رکھا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری زندگیاں ان کی زندگیوں سے کیا روشنی حاصل کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔